औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह फातिर का रुकू नंबर 3 आज हम करेंगे। पारा नंबर 22 है, आयत नंबर 15 से देखें। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ए लोगो, तुम खुदा के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज खूबियों वाला है। इन यशा युज़हिबकुम व यअती बिखल्किन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा व इन तदउ मुस्क़लतन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शैउन वलौ काना ज़ा क़ुरबा इन्नमा तुनज़िरुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि व अक़ामुस्सलात वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही व इलल्लाहिल मसीर। अगर वो चाहें तो तुमको फना कर दें और एक नई मखलूक पैदा कर दें, और ये बात अल्लाह को मुश्किल नहीं, और कोई दूसरे का बोझ गुनाह नहीं उठाएगा। और अगर कोई बोझ का लादा हुआ किसी को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा भी, तब भी इसमें से कुछ भी बोझ ना हटाया जाएगा। और अगरचे वो शख्स कराबदार ही हो, आप तो सिर्फ ऐसे लोगों को डरा सकते हैं जो बेदेखे अपने रब से डरते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, और जो शख्स पाक होता है वो अपने लिए पाक होता है और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। बिल्कुल, वलिल्लाहिल मसीर। आगे देखें, आयत नंबर 19 से लेके 26 तक। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन्नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशाउ वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कबूर इन अंत इल्ला नज़ीर इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति व बिज़्ज़ुबुरि व बिलकिताबिल मुनीर सुम्मा अख़ज़्तुल्लज़ीना कफ़रू फ़कैफ़ कान नकीर। जी, तर्जुमे को देखें। और आयत नंबर 19 से, और अंधा और आँखों वाला बराबर नहीं हो सकते, और ना तारीकी और रोशनी वाला, और ना छाँव और ना धूप वाला, और जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जिसको चाहता है सुनवा देता है, और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। हमने ही आपको दीन हक देकर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डर सुनाने वाला ना गुजरा हो। और अगर ये लोग आपको झुटला दें तो जो लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं उन्होंने भी झुटलाया था, और उनके पास भी इनके पैगंबर मोजज़े और सहीफ़े और रोशन किताबें लेकर आए थे। फिर मैंने उन काफरों को पकड़ लिया, सो मेरा कैसा अजाब हुआ। जी, अब इसके में देखें। यहाँ 4 मिसालें दी गई जिससे मोमिन और काफिर के फ़र्क को समझाया गया है।
پہلی مثال ہے اعمیٰ اور بصیر سے دی گئی، یعنی کافر کی مثال اندھے کی سی ہے اور مومن کی مثال آنکھوں والے کی سی ہے، اور ظاہر ہے اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر یکساں نہیں سمجھے جاتے۔ دوسری مثال ظلمات اور نور سے دی گئی، یعنی کافر کی مثال ظلمت و تاریکی کی سی ہے اور مومن کی مثال نور اور روشنی کی سی ہے، اور ظاہر ہے کہ اندھیرا اور روشنی یکساں نہیں ہو سکتے۔ تیسری مثال ظل اور حرور، یعنی ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش سے دی گئی، یعنی مومن اور ایمان پر جو ثمر جنت وغیرہ میں مرتب ہوگا اس کی مثال ٹھنڈے سائے کی سی ہے، اور کافر کے کفر پر جو ثمر جہنم مرتب ہوگا اس کی مثال جلتی ہوئی دھوپ کی سی ہے، اور ظاہر ہے یہ دونوں یکساں نہیں۔ چوتھی مثال زندہ اور مردہ کی دی گئی، یعنی مومن مثل زندہ شخص کے ہے اور کافر مثل مردہ لاش کے ہے، اور دونوں میں فرق ظاہر ہے۔ آگے بتایا جاتا ہے کہ جب یہ کافر مثل مردہ کے ہیں تو مردہ کو زندہ کرنا خدا کی قدرت میں تو ہے، بندے کی قدرت میں نہیں۔ بس اگر اللہ ہی اس کو ہدایت دے تب تو اور بات ہے، باقی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کوشش سے یہ لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں، کیونکہ ان کی مثال مردوں کی سی ہے۔ پھر آگے جو مسئلہ سماع اموات والا ہے کہ کیا مردے سن سکتے ہیں قبر کے اندر، اس کو دیکھیں۔ یہ مسئلہ کہ مردے کوئی کلام سن سکتے ہیں یا نہیں، ان مثال میں سے ہے جن میں خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا باہم اختلاف رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماع موتیٰ کو ثابت قرار دیتے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نفی کرتی ہیں۔ اسی لیے دوسرے صحابہ اور تابعین بھی دو گروہ ہو گئے، بعض اثبات کے قائل ہیں یعنی مانتے ہیں، اور بعض نفی کے۔ مذکور بالا تینوں مواقع میں یہ بات قابل نظر ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں کہ مردے سن نہیں سکتے، بلکہ تینوں جگہ یعنی یہاں سورہ فاتر میں، سورہ روم، سورہ نمل میں نفی اس کی گئی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ تینوں جگہ اس تعبیر اور عنوان کو اختیار کرنے سے اس طرف واضح اشارہ ملتا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے، مگر ہم با اختیار خود ان کو سنا نہیں سکتے۔ دوسرا دلیل یہ کہ ان تینوں آیتوں کے بالمقابل ایک چوتھی آیت جو شہداء کے بارے میں آئی، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ شہداء کو اپنی قبروں میں ایک قسم کی زندگی ہوتی ہے، اور اس زندگی کے مطابق رزق بھی ان کو ملتا ہے، اور اپنے پسماندگان متعلقین کے متعلق بھی اللہ ان کو بشارت سنائی جاتی ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 سے 170۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سماع اموات کے قائل ہیں، ان کا یہ قول بھی ہے کہ ایک صحیح حدیث کی بنا پر جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسناد صحیح کے ساتھ منقول ہے، وہ یہ ہے جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا، اور وہ اس کو سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح اس میں واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ سلام کا جواب دے۔ احادیث صحیحہ اور قرآن کی آیات مذکورہ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ ہر مردہ ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو سنتا ہے۔ اس طرح آیات اور روایات کی تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مردے ایک وقت میں احیاء کے کلام کو سن سکیں، دوسرے وقت میں نہ سن سکیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کے کلام کو سنیں، بعض کے کلام کو نہ سنیں، یا بعض مردے سنیں بعض نہ سنیں، کیونکہ سورہ نمل، سورہ روم، سورہ فاتر کی آیات سے یہ ثابت ہے کہ مردوں کو سنانا ہمارے اختیار میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں۔ اس لیے جن مواقع میں حدیث روایات صحیحہ سے سننا ثابت ہے وہاں سننے پر عقیدہ رکھا جائے، اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتمال ہیں۔ اس لیے نہ قطعی اس بات کی گنجائش ہے نہ قطعی نفی میں،
بات کی جا سکتی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ دو سوالات ہیں۔ نمبر 1، ان آیات میں مومن اور کافر کی وضاحت مثالوں سے کریں، آیت نمبر 19 سے 23۔ دوسرا سوال ہے مسئلہ سما اموات کی وضاحت دلائل کے ساتھ کریں، آیت نمبر 22۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو جو توحید کی دولت عطا فرمائی، اس پر ہمیں شکر گزاری کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور ہم کو دین اسلام پر استقامت اور مضبوطی سے جمنا نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے مومنین مخلصین بندوں میں شامل رکھے، اور کفر و شرک کی باتوں سے ہمیں کامل طور پہ بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی جو خوشیاں مومنین کے لیے سنائیں، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان خوشخبریوں کا مصادق بنا دیجئے، اور جن باتوں سے آپ نے ڈرایا ہے، منع فرمایا ہے، ان سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔